जी अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़ है तमाम दोस्तों का। शुक्रिया कि आप इस बैठक में शरीक होते हैं। सबसे पहले माज़रत कि आज उमूमी वक्त जो हमारा रात 11 बजे का होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपसे मुलाकात का, उससे 1 घंटा पहले मुलाकात हो रही है। उसकी वजह है कि वक्त यही दस्तयाब था, उसके बाद कुछ मसरूफियात होंगी मेरी, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात कर ली जाए। और ये चूँकि अहम मामला है, उस पर डिबेट हो रही है कौमी सतह पर, या कम से कम इस पर बात की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि आज का जो हमारा मौजू है कि दस्तूर क्या होता है, दस्तूर क्यों होता है, और हमारे बहुत सारे मसाइल की वजह इस दस्तूर पर अमल दरामद ना होना है, और वो ये ऐसा क्यों है। तो इस पर आज तफसील से बात करेंगे। दीगर अहबाब दीगर दोस्त आन बैठें तो फिर तफसील से इस पर बात करते हैं, और कोशिश ये करेंगे कि इल्मी तौर पर आराम और सुकून के साथ हम इस पर अपनी राय दें, अपनी बात करें। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो ये बज़्म है, ये हमारी जो बैठक है, ये दीगर अहबाब तक पहुँचा दें, ताकि हमारी आवाज़ जो मुख्तलिफ़ बरादरियों को, मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, मुख्तलिफ़ कौमियतों को जोड़ती है इस बैठक में ला के, और हम आराम और सुकून के साथ बात करते हैं, सोचते हैं, सोचने की दावत देते हैं, वो पैगाम आगे तक पहुंचना शुरू हो जाए। और ये पहुंच रहा है। मुझे याद पड़ता है कि बरसों पहले जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझे लगता था जैसे मैं शायद अकेला हूँ। ना उस वक्त वोट को इज़्ज़त दो के नारे सुनाई देते थे, ना उस वक्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शक्ल में पश्तूनों की कोई ऐसी तहरीक थी जो दस्तूर की बालादस्ती की बात कर रही हो या शहरी आज़ादियों की बात कर रही हो, ना उसी तरह सिंधी मिसिंग पर्सनस का कोई सिट इन्स हो रहे थे या धरने चल रहे थे। ये कोई नहीं था उस वक्त। मुझे कई दफ़ा ऐसा होता था जब मैं बात करता था तो मुझे खुद ही लोगों के जवाबात देना पड़ते थे, लेकिन अब ये है कि लोग जवाब दे सकते हैं। लोगों को मालूम है या हो रहा है कि ये कितना ज़रूरी है कि माशरे में एक तो मुख्तलिफ़ तर्ज़ की बातें हों, मुख्तलिफ़ तर्ज़ के लोग बैठें, गुफ्तगू करें और अपनी बात करें। ये ज़रूरी नहीं होता किसी माशरे में कि तमाम लोग एक ही बात कर रहे हों। ये माशरे के लिए या माशरे की बेहतरी के लिए ये एक ज़हर कातिल होता है। इस जहर का जो हमारे बदन में फैल गया है, तिर्याक ये है कि हम अब मुख्तलिफ़ लोगों को जिनके नुक्ता है निगाह मुख्तलिफ़ हों, उन्हें मौका दें, गुफ्तगू करें, ताकि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए या उस मुल्क के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकें। ये इंतहाई ज़रूरी है। तो तमाम दोस्त, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। आदाब, मोहब्बतें, खुलूस, अक़ीदतें आप तमाम दोस्तों के लिए बेइंतहा मोहब्बतें दस्तयाब होती हैं। मैं जब कई दफ़ा सुबह पैगाम पढ़ता हूँ आप दोस्तों के या किसी एडमिन की तरफ से, खुसूसी तौर पर जब मुझे कहा जाता है कि आतिफ भाई ये पैगाम ज़रूर आप पढ़िए, कुछ में सवालात होते हैं, कुछ में शिकवे होते हैं, कुछ में शिकायतें होती हैं, लेकिन एक बात मुझे और कुछ में इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन एक बात मुझे इंतहाई खूबसूरत मालूम हो रही है, और वो ये कि बरसों पहले मैं सिर्फ जब कोई बात करता था, क्योंकि मैं तो शुरू से बड़े खुल के बात करता हूँ, तो मुझे लगता था कि शायद मैं अकेला हूँ। लेकिन अब इख्तलाफ करने वाले दोस्त भी मोहब्बत और खुलूस के साथ, पूरे ताकत के साथ, लेकिन मोहब्बत और खुलूस के साथ सवालात की शक्ल में इख्तलाफ करते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये वो हदफ था जो हमें अचीव करना था या हासिल करना था, और हम उस हदफ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक ऐसा पाकिस्तान जिस पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोग एक गुलदस्ते की तरह हों, मुख्तलिफ़ फूल हों, और हर फूल दूसरे फूल की तकरीम कर रहा हो, इज़्ज़त कर रहा हो। ये उसूली बात है, इससे मैं इधर उधर नहीं होता। इस मुल्क के तमाम इदारे हमारी सर आँखों पर, इस मुल्क के तमाम लोग, ख़ास तौर पर वो फ़ौजी जो पहरे दे रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, सियाचिन पर या वो अफ़गान बॉर्डर पर या किसी और सरहद पर अपनी जान ख़तरे में डाल के इस कौम के लिए, वो ज़ाहिर है हमारे सर आँखों पर हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम इस मुल्क में दस्तूर और कानून की बालादस्ती रखें, तमाम इदारों को उनके दायरे में रखें, ताकि बुनियादी तौर पर ये मुल्क मजबूत होता चला जाए। क्योंकि ये मैं आज इस पर बात करूँगा कि दस्तूर होता क्यों है, दस्तूर की ज़रूरत क्यों है, हमें दस्तूर क्यों चाहिए, और मैं बार बार दस्तूर की बात क्यों करता हूँ, ये आज मैं तफसील से बात करना चाहता हूँ आपसे। इसी तरह कुछ जो हमारे दोस्त जिनको इख्तलाफात होते हैं, मैं कई दफ़ा देखता हूँ कुछ पैगामात जो बड़े लेबलिंग करने वाले होते हैं, अब भी वो किसी नुक्ते पर गुफ्तगू करने की बजाय वो अलक़ाबात देते नज़र आते हैं। और आप दोस्तों से ये गुजारिश यही होती है कि ऐसे मौके पर उनको ख़राब ज़ुबान में जवाब देने की बजाय बेहतर अंदाज से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक दूसरे के दुश्मन बन के इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करके, एक दूसरे को सुन के, एक दूसरे की तमाम तर बातों को सुन के, और फिर
دلیل کے ساتھ جواب دینے کی روایت ڈالنا پڑے گی. یہ بہت ضروری ہے اس ملک کے لیے. کم سے کم میں نے جتنی کتب پڑھی ہیں، میں نے جتنے دنیا کے جتنے ممالک کے سفر کیے ہیں، جتنی تہذیبیں دیکھی ہیں، جتنی ثقافتیں دیکھی ہیں، جتنے لوگوں سے بات کی ہے، میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک بڑا ملک، ایک عظیم ملک، ایک اچھا ملک تبھی ہو سکتا ہے یا تبھی بن سکتا ہے جب اس ملک میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی بات سن پائیں. نسل سے بالاتر ہو کر، زبان سے بالاتر ہو کر، مذہب سے بالاتر ہو کر، جب اس ملک میں رہنے والے یا اس ملک میں پیدا ہونے والے تمام لوگ وہ ایک نقطے پر جمع ہوں، اور وہ یہ جمع ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی بات سن سکیں، ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو غدار کہنے کی بجائے، ایک دوسرے کو ایجنٹ کہنے کی بجائے، مشکل سے مشکل بات یا شدید سے شدید اختلاف کے باوجود وہ ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں. اور یہ ہے بنیادی معاملہ جو اس ملک کو آگے بڑھائے گا یا کسی بھی ملک کو آگے بڑھاتا ہے. میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں دنیا کے مختلف ممالک کی. میں ظاہر ہے افریقہ بھی گیا، میں لاطینی امریکہ بھی گیا، میں شمالی امریکہ یعنی امریکہ اور کینیڈا کی طرف بھی گیا، میں اسی طرح یورپ کے بے شمار ممالک میں گھوما، آسٹریلیا میں گیا، ایشیا کے بے شمار ممالک میں، مشرق وسطیٰ کے بے شمار ممالک میں. میں ایک ہی چیز جان پایا کہ جہاں جہاں دستور کی بالادستی ہوتی ہے وہاں وہاں مختلف قومیتیں آپس میں بہت عمدہ انداز سے جڑی ہوتی ہیں. اور یہ وہ معاملہ تھا جو مجھے کم سے کم اس بات پر شعور دیتا رہا یا مجھے کچوکے دیتا رہا کہ اس ملک میں، پاکستان میں، ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں. یہاں ہمارے ملک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دیگر ممالک میں تمام لوگ رہنے والے وہ ایک ہی نسل کے لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں جرمنی میں رہتا ہوں، یہاں رہنے والے تمام افراد وہ کسی نہ کسی حوالے سے صرف جرمن ہیں. ان کی زبان ایک ہے، ان کی قریب قریب ثقافت بھی ایک ہے، جو ریجنل ثقافتیں ہیں وہ بھی آپس میں بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں. اس لیے ایسے ممالک میں اس انداز کے مسائل نہیں ہوتے. لیکن پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں بہت ساری ثقافتیں جمع ہیں. اس میں پشتون بھی ہیں جن کی اپنی تاریخ اور تہذیب ہے، اس میں بلوچ بھی ہیں جن کی اپنی تاریخ اور تہذیب ہے، اس میں سندھی ہیں جن کی اپنی تاریخ اور تہذیب، اسی طرح پنجابی ہیں ان کی اپنی تاریخ اور تہذیب ہے. اور اسی طرح جو دیگر اقوام ہیں وہاں پر رہنے والی وہ سب اپنی اپنی تاریخ اور تہذیب کے ساتھ ہیں. اور یہی اس ملک کی خوبصورتی اور شاید طاقت جس کو ہم بنا سکیں. ہم نے اس وقت جس معاملے کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے وہ اصل میں ہماری طاقت بن سکتا ہے اگر ہم اس کی عزت کرنا شروع کر دیں. اچھا، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دن کے بعد یہاں سارا دن کافی زیادہ جو ہے وہ بادل میں گھرا ہوا تھا یہ پورا علاقہ، لیکن اب ایک دفعہ پھر مجھے سورج میں جو ہے وہ نکل کے میرے چہرے پر پڑ رہا ہے. جی، گلگت بلتستان بھی ظاہر ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک تہذیب ہے، کشمیر ہے کا پورا خطہ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے میں نام لیتا چلا جاؤں گا تو بات نکلتی چلی جائے گی. سرائکی ہیں، ان کی اپنی ایک تہذیب ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ پنجاب کا دارالحکومت ملتان ہوتا تھا، تو ان کی ظاہر ہے تہذیب کوئی کم پرانی تو نہیں ہے. خیر، یہ الگ معاملہ ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اب تک جب بھی میں نے دیکھا اپنے ہاں کہ ہمارے ہاں دستور کے حوالے سے شعور بہت کم ہے. تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں. دیگر دوست بھی میرے خیال میں آ چکے ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بزم کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچا دیں، یا جو پیج والے دوست ہیں یا گروپس والے دوست ہیں وہ بھی اس بزم کو آگے پہنچا دیں تاکہ پھر تفصیل سے گفتگو ہوتی رہے. بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی دستوری ملک میں جاتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کسی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں جاتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر ایک چیز آپ کو اہم نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ وہاں دستور موجود ہے. جب آپ کسی دوسرے ملک کی یا ایسے کسی ملک کی شہریت حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک قسم کھانا پڑتی ہے. یعنی اگر آپ کسی بادشاہت میں جائیں اور جیسے برطانیہ میں آپ جائیں تو وہاں آپ جب شہریت اپنی تبدیل کریں گے تو آپ سب سے پہلے وہاں قسم کھائیں گے کہ آپ ملکہ کے وفادار ہوں گے. لیکن جب آپ کسی دستوری ملک میں جاتے ہیں، جی ایک دوست نے فرمایا برطانیہ میں دستور ہے. جی بالکل دستور ہے. ان کا دستور لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے دستور کو وربل دستور کہتے ہیں. دستور وہاں پر بھی موجود ہے. خیر، تو جب بھی آپ کسی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں جاتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ میں جاتے ہیں اور آپ شہریت لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں آپ سے 2 لائن کی ایک حلف نامہ آپ سے پڑھوایا جاتا ہے، اور اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے دستور کا تحفظ کروں گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کی شہریت بھی لے گا تو اسے بھی یہ دستور اس دستور کی تحفظ کی قسم کھانا پڑے گی. اسی طرح پاکستان میں رکن پارلیمان کوئی ہوگا، وزارت عظمیٰ لے گا یا چیف جسٹس بنے گا یا پارلیمان کا اسپیکر بنے گا یا سینٹ کا چیئرمین بنے گا، اسے ایک
اسے قسم کھانا پڑے گی کہ وہ اس ملک کے دستور کی حفاظت کرے گا، دفاع کرے گا. یہ بنیادی معاملہ ہے. اچھا، سوال یہ ہے کہ دستور کیوں ضروری ہے اور دنیا کی تمام ریاستوں میں دستور ہے کیوں؟ دیکھیے، وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر مختلف برادریاں رہ رہی ہوتی ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ ان کی ثقافتیں آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہیں یا کتنی مختلف ہیں، ان کی زبانیں آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہیں یا کتنی مختلف ہیں، یا وہ لوگ آپس میں کتنے جڑے ہوئے ہیں یا ان کی قوم آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہے یا کتنی مختلف ہے، اس سے بالا تر ہو کر ایک بات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے درمیان کیا کوئی باہمی معاہدہ موجود ہے. میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں مختلف قومیتیں رہتی ہیں، مختلف ثقافتیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں. یہ تمام کی تمام کیوں آپس میں انٹریکٹ کریں، یا ان کا وفاق آپس میں کیوں ہو، یا یہ ایک ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک ملک اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان تمام قومیتوں، ان تمام برادریوں، ان تمام ثقافتوں، ان تمام نسلوں کے بیچ ایک بنیادی طرز کا معاہدہ ہے جس معاہدے کا نام دستور ہے. آپ غور کریں تو مجھے جو پاکستان کی سب سے حسین بات لگتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ اس ملک میں، ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ، لیکن اس کے اندر اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جس طرح مختلف موسم موجود ہیں یا زمین کے مختلف خطے جو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ اس ایک مٹی کے اندر موجود ہیں. یعنی ایک ہی چھوٹے سے ملک کے اندر صحرا بھی موجود ہے، سمندر بھی موجود ہے، ریگستان بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہیں، گلیشیئرز بھی موجود ہیں. یعنی جو فطری طور پر جو ڈائیورسٹی یا تنوع ہم کسی دوسرے ملک میں یا بہت سارے ممالک میں سوچ سکتے ہیں وہ اس ایک ملک کے اندر دستیاب ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے کہ جو انسانوں کے مختلف رنگ ہم دنیا بھر میں سوچ سکتے ہیں وہ اس ایک ملک کے اندر ہیں. وہاں آپ کو افریقہ کی طرز کے سیاہ فام مکرانیوں کی شکل میں نظر آئیں گے، وہاں آپ کو چائنیز صورت والے لوگ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو نیلی آنکھوں والے سفید فام لوگ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو براؤن لوگ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو ڈارک براؤن لوگ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو سفید رنگ کے لوگ لیکن سیاہ بالوں والے نظر آئیں. یعنی وہ ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس میں انسانیت کے بھی تمام رنگ ہیں. اور اگر ہم انسانیت اپنے اندر پیدا کر لیں اور مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کو جلد کے کلر سے، یعنی جلد کے رنگ سے پہچاننے کی بجائے ایک دستور کے تحت ایک دوسرے کو پاکستانی ماننا شروع کر دیں، رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر یا مذہب سے بالاتر ہو کر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر شخص یا اس ملک کی شہریت رکھنے والا ہر شخص برابر کا ہمارا بھائی اور بہن ہے، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. مجھے یہ بات اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ کچھ عرصے قبل کی بات ہے، میں کچھ یہاں جرمنی میں انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس موضوع پر بات ہوئی، حالانکہ وہ ان میں سے کئی افراد تھے جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے، کوئی روبوٹکس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی کیمیا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی سائنس کے کسی اور مضمون میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لیکن حالت یہ تھی کہ وہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں پریشان ہو گیا یہ سوچ کے یا دیکھ کے کہ وہ ایک جمہوری ملک کے اندر، یعنی جرمنی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے اندر انہوں نے دستور کی قسم کھائی ہوئی ہے، لیکن وہ پاکستان کے دستور کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ دستور کیوں ضروری ہے، دستور تو کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، دستور کی کیا ضرورت ہے، دستور عام نہیں ہوتا، ملک عام ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کے جو جذباتی جملے آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ دستور عام نہیں ہوتا، ملک عام ہوتا ہے، یہ وہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے جسے نہ ملک کا پتہ ہے نہ دستور کا پتہ ہے. جس روز یہ دستور نہیں ہوگا یہ ملک قائم نہیں رہے گا. جس روز یہ دستور غائب ہو جائے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کا شیرازہ بکھر جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت پشتون مطالبات کے ساتھ مختلف جگہوں پر مظاہرے کرتے پھر رہے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے. اب ان کا جلسہ سوابی میں ہونے والا ہے. اسی طرح بلوچستان ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں جو مختلف اعتبار سے اپنے مسنگ پرسنز کا بھی نوحہ پڑھتے نظر آتے ہیں، اپنے مست شدہ لاشوں کا نوحہ پڑھتے نظر آتے ہیں، اپنی شکایات کرتے نظر آتے ہیں. سندھی ہیں، وہ آپ کے سامنے ان کے مظاہرے ہیں، ان کے مختلف پاکستان کی مختلف پریس کلبز کے سامنے انہوں نے اپنے لوگوں کے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے مظاہرے کیے. مہاجر ہیں، ان کے شکوے آپ کو معلوم ہیں. سرائکی ہیں، ان کے شکوے آپ کو معلوم ہیں. گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، ان کے شکوے آپ کو معلوم ہیں. کشمیری ہیں، ان کے شکوے آپ کو معلوم ہیں. حتیٰ کہ پنجابی ہیں، ان کے شکوے بھی آپ کو معلوم ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ سارے شکوے کیوں ہیں؟ اور دوسرا سوال جو اکثر سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ صاحب اس وقت چونکہ ملک حالت جنگ میں ہے تو دستور کا ذکر نہ کریں، حقوق انسانی کی بات نہ کریں، یہ تو پامالیاں ہوں گی کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں. تو سوال پھر یہ بنتا ہے کہ حضور ہم حالت جنگ میں کیوں ہیں اور اس حالت جنگ سے ہم نکلیں گے کیسے؟ یعنی بہت سارے لوگ جو یہاں سوال کرتے ہیں نا کہ آتے بھائی حل بھی بتایا کریں، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ حل کیا ہے.
میرے خیال میں میری ایسی ایک بیٹھک بھی نہیں ہوگی جس میں ہم نے حل کے بغیر بات کی ہو. گو کہ اگر کوئی شخص آپ کے کسی مسئلے پر بات کرتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حل بھی بتائے. اگر آپ آئینے کے سامنے جائیں اور آپ کا آئینہ آپ کو بتایا کہ آپ کے چہرے پر دانے نکلے ہوئے ہیں یا چیچک ہے آپ کے چہرے پر, تو آپ آئینے سے یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب اب آپ نے یہ چیچک کی نشاندہی تو کر دی, اب آپ اس کا حل بھی بتائیں. آئینے کا کام بنیادی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرہ آپ کو اسی انداز سے دکھا دے جس انداز سے وہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن چلیے یہ شکوہ اپنی جگہ بہرحال درست ہے کہ ایک لکھاری اگر معاشرے کے کسی رویے پر تنقید کر رہا ہے تو اسے اس کا الٹرنیٹو دینا چاہیے, متبادل دینا چاہیے تاکہ بہتری کا کوئی راستہ نکلے. تو یہ بہتری کا راستہ سن لیجئے. یہ جتنے شکوے آپ کو نظر آ رہے ہیں قومیتوں کے اعتبار سے, یا ہم یہ جتنی بات کر رہے ہیں کہ جی ملک حالت جنگ میں ہے اور جب تک حالت جنگ میں ہے ہم انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم مست شدہ لاشیں بھی ملتی رہیں گی, لوگ بھی لاپتہ ہوتے رہیں گے, جمہوریت کا جنازہ بھی نکلتا رہے گا, پارلیمان کو بھی ربر اسٹمپ بنا دیا جائے گا, عدلیہ کا بیڑا بھی غرق کر دیا جائے گا, میڈیا کو بھی خرید لیا جائے گا, الیکشن کمیشن کا بھی ایسی تیسی کر دی جائے گی, جو ادارہ دستوری ادارہ ہے اسے ہم توڑتے چلے جائیں گے کیونکہ ملک تو حالت جنگ میں ہے. تو جو ہم چاہیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا. اس کا نقصان ہو رہا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ملک بہرحال اور ملک کے ادارے اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک میں بسنے والے لوگ وہ ایک دوسرے سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان بھر میں مختلف لوگ جو پہلے ریاست کے اداروں کے بارے میں نعرے بازی نہیں کر رہے ہوتے تھے, لیکن اب وہ ریاست کے اداروں کے بارے میں یا خاص طور پر پاکستانی فوج کے بارے میں وہ کھلے عام بات کرنے لگے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ ہمیشہ سے فوجی اشرافیہ کے ساتھ رہے ہیں, لیکن کل ان کی جو تقریر تھی وہ اس لحاظ سے خوفناک ہے کہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر وہ واضح انداز سے ریاست کے ادارے کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی وہ ہمیشہ فوجی اشرافیہ کے ساتھ کھڑی رہی ہے پچھلے کم سے کم 2 دہائیوں میں, لیکن اس بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں کے اندر بھی وہ فوج مخالف نعرے شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے نعرے آپ کے سامنے ہیں. بلوچ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں سے کس انداز کی شکایات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سوال یہ ہے کہ شکایات کیوں ہو رہی ہیں اور ان کا حل کیا ہوگا, اور اگر ہم یہ حل نہیں کرتے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ نفرت کی بات نہیں ہے, یہ بہت آرام اور سکون سے بیٹھ کے یہ سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو زہر ہے جو پھیلتا جا رہا ہے یہ پھر اور پھیل جائے گا اور پھر وہاں تک پہنچ جائے گا کہ پھر واپسی کوئی نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی میں آپ کو ایک دفعہ مثال دے چکا ہوں. بنگال اس ملک کی میرے خیال میں ہم تمام لوگ اگر سوچنے والے ہوتے اور عقل رکھتے اور فہم رکھتے تو یہ بنگال ہمارے لیے ایک واضح مثال تھا. مشرقی پاکستان کے لوگ 50 کی دہائی سے اپنی زبان اور اپنی ثقافت کے نعرے کے ساتھ وہ باہر نکلے تھے اور ان کے حقوق کا جو مطالبہ تھا وہ انتہائی دستوری طرز کا تھا. وہ ٹھیک یہ کہا کرتے تھے کہ قرارداد پاکستان میں جو ہم سے آپ نے وعدہ کیا تھا اس وعدے پر آپ قائم رہیں. ہم ان کی بات سننے کی بجائے یا ان کے ساتھ سیاسی مذاکرہ کرنے کی بجائے ہم نے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوری میں یا غالباً فروری میں جو بین الاقوامی دن ہے مادری زبان کا, وہ ڈھاکہ میں ایک جامعہ کے بچوں کے یعنی لڑکوں لڑکیوں کے مرنے کے نام پر ہے, جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس وقت مارا تھا. وہ افراد جو اپنی مادری زبان کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے ان کو گولیاں ماری گئی تھیں. آج عالمی دن ہے, اقوام متحدہ کا دن ہے پوری دنیا میں مادری زبانوں کے تحفظ کا, اور وہ اس بات سے جڑا ہوا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو جو اپنے ملک کی ثقافت, اپنے علاقے کی ثقافت, اپنی زبان کی تحفظ کا نعرہ مار رہے تھے. یہ کون سی بری بات ہے؟ اگر میں پنجابی ہوں اور میں کہتا ہوں صاحب میری زبان کو تحفظ ہونا چاہیے, یا ایک پشتون ہے وہ کہتا ہے صاحب میری زبان کو تحفظ ہونا چاہیے, میرے ثقافت کو تحفظ, اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک پشتون ہے, اس کی زبان ہے, اس کا ثقافت ہے, اس کی زبان اور اس کی ثقافت کو ہم مضبوط کریں گے, اس کے اندر علم لے کے آئیں گے تو یہ پاکستان کا ہی فائدہ ہوگا. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اردو جو بول رہے ہیں, یہ جس زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, اس زبان سے مجھے بے انتہا محبت ہے, لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ اس ملک میں صرف یہی زبان نہیں ہے, اس ملک میں مختلف زبانیں ہیں, اس ملک میں مختلف ثقافتیں ہیں. ان ثقافتوں کو ہم تحفظ نہ دے کے اس ملک کا کیسے فائدہ کر رہے ہیں؟ ایک پودا ہے, اس پودے کی جڑیں تو آپ کاٹ رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں جی تنا سلامت رہنا چاہیے. تنا کیسے سلامت رہے گا جب اس کی جڑیں ہی کاٹ دیں گے؟ اس ملک کی جڑیں, اس ملک میں بسنے والی مختلف ثقافتیں, مختلف رنگ, مختلف نسلیں ہیں, اور اگر وہ ملک کی جو جڑیں ہیں, جو ثقافتیں, نسلیں, ہمارے رنگ, ہمارے علاقے, وہ براؤن رنگ اور سفید رنگ اور چائنیز آنکھیں اور سیاہ فام لوگ اور
سفید فام لوگ اور نیلی آنکھوں والے لوگ، جب یہی لوگ ہم کاٹ کے رکھ دیں گے یا ان کے حقوق پامال کر دیں گے تو پھر یہ تنا کیسے سلامت رہے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اور میں جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ وہ پھر جو 50 کی دہائی میں وہ شروع ہوا معاملہ، اور اس کے بعد پھر مسلسل ان کے مطالبات دستور کے مطابق جاری رہے، ان میں شدت آتی رہی، اسی طرح فوج مخالف نعرے لگنا شروع ہو گئے، اور اس کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ سیاسی گفتگو کرنے کی بجائے، ان کو انگیج کرنے کی بجائے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے، ان کے تحفظات ختم کرنے کی بجائے، ان کی شکایات سننے کی بجائے ہم نے مسلسل طاقت کا استعمال جاری رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان جو جناح نے ہمیں پاکستان دیا تھا وہ 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اب ہم یہ زیادتی اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ اب اس ملک کے کسی بھی علاقے، کسی بھی جو ہماری نسل یا ثقافت ہے اس کے ساتھ ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے، اور اس ملک میں ایک معاہدہ رکھیں گے اور اس معاہدے کی ہم عزت کریں گے۔ ہم نے قرارداد پاکستان کا جو معاہدہ جس کے تحت ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے اس کی عزت نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اس معاہدے کے ساتھ ساتھ اس ملک کا جو معاہدہ ہے، جو اس ملک کی مختلف برادریوں کو، قومیتوں کو، ثقافتوں کو جوڑ رہا ہے، اس معاہدے کا ہم ہر صورت میں احترام کریں گے تاکہ یہ ملک قائم رہے اور ہمیشہ قائم رہے، اس ملک میں بسنے والے لوگ قائم رہیں اور ہمیشہ پائندہ باد رہیں، اور پاکستان کے تمام ادارے ہمیشہ پائندہ اور تابندہ باد رہیں۔ لیکن وہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ممکن تھا کہ اس ملک کا جو ہم تقسیم کے بعد، یعنی دوسری تقسیم کے بعد، مشرقی پاکستان کے ہم سے الگ ہو جانے کے بعد، ہم نے جب یہ دوبارہ مغربی پاکستان کو پاکستان کہنا شروع کیا تو اسے قائم رکھنے کے لیے ہم نے ایک دستور بنایا۔ یہ بات بہت سارے لوگ کہیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ اس دستور میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ہمیشہ کسی بھی دستور میں جو انسان بناتے ہیں دستور، ان میں خرابیاں موجود ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی دستور، دنیا کا کسی بھی ملک کا دستور، اسے آپ کوئی الہام مقدس تو نہیں کہہ سکتے، وہ کوئی الہامی کتاب تو نہیں ہے یا آسمانوں سے اتری ہوئی کتاب تو نہیں، اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن اسی دستور کے اندر ان خرابیوں کو حل کرنے کا، مل کر بیٹھ کر حل کرنے کا ایک طریقہ بھی وضع ہوتا ہے۔ یعنی یہ دستور کسی ایک شخص نے نہیں بنایا، یہ پاکستان کی اس قانون ساز اسمبلی نے بنایا تھا جو ملک ٹوٹنے کے بعد بنی تھی، اور اس میں طے کیا گیا تھا کہ اب ہم اس ملک کو کس طرح چلائیں گے۔ اس دستور میں جو خرابیاں ہیں، بہت سارے ہمارے لبرل دوست ہیں، ان کی تحفظات ہیں، اور جو احمدی ہیں ان کے تحفظات ہیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ ملک کا دستور ہے، اس ملک کے دستور کی عزت آپ کو کرنا پڑے گی۔ جو شخص بھی اس ملک کا شہری ہے اسے اس ملک کی دستور کی عزت کرنا پڑے گی، اور جس کو جو خرابی ہے وہ اس دستور میں لکھا ہوا ہے کیسے ٹھیک کرنی ہے، اس کے مطابق کر سکتے ہیں تو کر لیں، ورنہ اس کا پاس تو رکھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو کہتے ہیں جی کہ میں بھی کہتا ہوں کہ جی موت کی سزا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہاں قتل عام شروع کر دوں اور کہوں کہ جی موت کی سزا سے چونکہ میرا اختلاف ہے اس لیے میں اس سزا کو نہیں مانتا، تو میں دفعہ 302 کو بھی نہیں مانتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اس سزا کے خلاف ہوں، لیکن پاکستان کے دستور، پاکستان کے پینل کوڈ کے اندر جو 302 ہے وہ موجود ہے، اس کا احترام تو کرنا پڑے گا۔ تو اگر مجھ میں اتنی ہمت ہوگی، مجھ میں اتنا ظرف ہوگا کہ میں پوری پاکستانی قوم کو اپنے ساتھ ملا کے ایک دن پارلیمانی طریقے سے اس دستور کے اندر 302 کی شک کو چینج کروا کے اسے قتل جو سزائے موت ہے اسے عمر قید یا 80 سال قید یا 200 سال قید میں تبدیل کر دوں تو ٹھیک ہے، لیکن اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس دستور کی کتاب کو پھاڑ دوں اور یہ کہوں کہ جی میں تو کیونکہ میں اس 302 کو مانتا نہیں تھا تو اس لیے میں اس دستور کو نہیں مانتا۔ ایسا نہیں ہوتا، دستور موجود ہے، اس دستور کی عزت کرنا پڑے گی۔ بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ دستور کیوں ضروری ہے؟ دستور صرف اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس دستور کو نہیں مانیں گے تو وہ دستور جو گارنٹیز دے رہا ہے، وہ دستور جو ضمانتیں دے رہا ہے اس ملک کے قائم رہنے کی، وہ ضمانتیں غائب ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے گا، ہمارا دستور کوئی 6000 صفحے کی کتاب نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اس میں چند بنیادی نکات لکھے ہوئے ہیں۔ وہ نکات ہیں جن کے ذریعے پاکستان میں رہنے والے تمام شہریوں کو ایک طرف تو برابری کے حقوق ملتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے تمام اداروں کو ان کے دائرہ تجویز کیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم یہ ہوگا اور اس کے افعال یہ ہوں گے، پاکستان کی پارلیمان یہ ہوگی اور اس کے افعال یہ ہوں گے، پاکستان کی کورٹس یہ ہوں گی اور ان کے افعال یہ ہوں گے، پاکستان کے ادارے یہ ہوں گے۔ ہر شک سے، ہر آرٹیکل سے ایک ادارہ پیدا ہو رہا ہے اور اس ادارے کی ایک حدود متعین ہو رہی ہیں۔ جب آپ اس آرٹیکل کو توڑ دیں گے، میں نے عرض کیا کہ اگر میں 302 کا پینل کوڈ کا، حالانکہ یہ دستور میں نہیں ہے، یہ قانون میں شامل ہے، قانون تو نچلی چیز ہوتی ہے، دستور اس سے اوپر ہوتا ہے، قانون تو دستور سے کہ نیچے بنتا ہے۔ تو اگر میں قانون کی ایک شک کو نہیں توڑ سکتا تو دستور کو کیسے توڑ سکتا ہوں یا دستور کی کسی شک کو کیسے پامال کر سکتا ہوں؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ تو اس لیے دستور کے تحت آپ کے ملک کے تمام قومیتوں کو، تمام رنگوں کو ایک برابر کا شہری بنایا گیا ہے۔ جب آپ دستور پر عمل کریں گے
تو خود بخود آپ کا ملک اور اس ملک کے تمام شہری وہ آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں گے. میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں. ہم جو کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دیوار بنائی ہے جس کا نام پاکستان ہے. اس دیوار میں مختلف اینٹیں ہیں جو مختلف برادریاں، رنگ اور نسلیں ہیں. ہم نے ان تمام برادریوں اور نسلوں کو سیمنٹ سے آپس میں جوڑ دیا ہے. وہ سیمنٹ ہے دستور پاکستان. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم اس دستور کو، اس سیمنٹ کو توڑتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم طاقت کے ذریعے اس دیوار کو قائم رکھیں گے. صاحب اگر آپ اس کا دستور کا جو سیمنٹ ہے اس کو توڑ دیں گے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ اینٹیں سلامت نہیں رہیں گی، وہ اینٹیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. جو پروٹیکٹیو فورس ہے ہماری، جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں، ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ ان کا کام دستور نے رکھا ہے کہ وہ جو دیوار ہے اس دیوار کے قریب ہم باہر کے کسی طاقت کو آنے نہیں دیں گے. اس دیوار کی تحفظ کو ہم ہر صورت میں یقینی بنائیں گے اور اس دیوار کے اندر جو لگا ہوا اس اینٹوں کو جوڑنے والا جو ہمارا سیمنٹ ہے اس پر حرف نہیں آنے دیں گے. دستور پاکستان کے مطابق جو ہماری مسلح افواج ہیں، نیوی، آرمی اور ایئر فورس، ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ نہ فضا سے، نہ سمندر سے، نہ زمین سے کوئی بھی بیرونی قوت اس دیوار کے قریب نہیں آ سکتی. اور یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. یہ ہے بنیادی ذمہ داری. کیونکہ اگر کوئی دیوار کو ٹچ کر گیا، ہمارا سیمنٹ ہم سے الگ ہوا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے ملک کی بقا خطرے میں ہے. اس لیے یہ بنیادی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے کہ آپ سیاچن ہو، کہ آپ نیچے وہ تھر کا صحرا ہو، راجستھان کے ساتھ لگنے والی سرحد ہو، پنجاب کی سرحد ہو، کشمیر کا لائن آف کنٹرول ہو، سمندر ہو، ہوا ہو، فضا ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ اس دیوار کے قریب کسی کو نہیں آنے دیا جائے گا. یہ بنیادی کام ہے. یہ صرف اور صرف آپ کا یہ کام ہے. اس کے لیے پاکستانی قوم آپ کے تمام وسائل پورے کرے گی، آپ کی تکریم کرے گی، آپ کو پلکوں پر بٹھائے گی. جو شخص اس کام کے اندر شہید ہوگا ہم اسے اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کے لہو کی قسم کھائیں گے، ہم اس کو طے کریں گے کہ وہ ہم میں پاکیزہ ترین شخص ہے. ہم اس ایسے شخص کے، اسلام کے اعتبار سے تو ایسے شخص کو غسل جنازہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی لہو کے ساتھ، اسی وردی کے ساتھ وہ زمین کے سپرد ہوگا، کیونکہ وہ زمین کا وہ بیٹا ہے جس نے اس زمین کے تحفظ کے لیے، اس دیوار کے تحفظ کے لیے، اس دیوار کے سیمنٹ کے تحفظ کے لیے اپنی جان دی ہے. پاکستانی قوم ایسے کسی بھی سپوت کو اپنی آنکھوں پہ بٹھاتی ہے اور اس کے پاؤں سے اترتی ہوئی خاک اس کو چومتی ہے. یہ بنیادی معاملہ ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ اس فضا سے یا زمین سے یا سمندر سے کوئی بھی بیرونی طاقت تو اس دیوار کے قریب نہ آ سکے. ہم خود ہی اس دیوار کی سیمنٹ توڑنا شروع کر دیں، ہم خود ہی اس کی اینٹوں کو نکالنا شروع کر دیں، ہم خود ہی اسی دیوار پر حملہ آور ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ وہی کام ہے نا جو دشمن کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی کام ہے جو کبھی بھی ریاست کے دشمن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس دیوار کے اندر اینٹوں کو جوڑنے والے سیمنٹ کو توڑیں. اگر ہم یہ کام خود سنبھال لیں گے تو ہمیں دشمنوں کی ضرورت کیا ہے پھر؟ یہ ہے بنیادی سوال. اس لیے یہ سیمنٹ ضروری ہے. یہ سیمنٹ اس لیے ضروری ہے، اور اس سیمنٹ اور اس دیوار کو بچانے کے لیے جو قوت ہے، جو چاروں طرف سے اس کی محافظ ہے، جو آسمان سے بھی اس کی محافظ ہے، جو سمندر اور زمین سے بھی اس کی محافظ ہے، اس کی ہم تمام تر ضروریات اپنا پیٹ کاٹ کے اس لیے پوری کرتے ہیں تاکہ اس دیوار کے قریب کوئی نہ آ سکے. یہ بنیادی معاملہ ہے. اور اسی لیے ان کے ایک ایک شخص جو وردی میں ہوتا ہے، جو وہ سیاچن میں ہو، یا وہ سندھ کی سرحد پہ ہو، یا وہ پنجاب کی سرحد پہ ہو، یا وہ افغان بارڈر پر ہو، یا وہ چمن بارڈر پر بلوچستان کے ساتھ جو لگنے والے بارڈر پر ہو، یا وہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہو، یا وہ سمندر میں ہو، یا وہ فضا میں ہو، ہم ہر صورت میں ان کی تکریم اور ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اس ملک کا، بلکہ کسی بھی ملک کا کوئی شخص جو اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی آزادی، اپنے ملک کے دستور اور اپنے ملک کے اس دیوار، اس ملک میں رہنے والی قومیتوں، رنگوں، نسلوں کی بقا کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے، دنیا کا کون سا انسان ہوگا جو اس سے محبت نہیں کرے گا؟ لیکن اب آپ خود بتائیے کہ اگر فضا سے ہمارے ہی طیارے اس دیوار پر حملہ آور ہو جائیں، اگر ہماری ہی سمندر سے تارپیڈو وہ اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیں، اگر ہماری ہی زمین سے ہمارے ہی میزائل جو ہم نے اس زمین، اس دھرتی کے دشمنوں کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنے بچوں کے مستقبل گروی رکھ کے اپنی پروٹیکٹیو فورس کو دیے ہیں، وہ میزائل آ کے اس دیوار کو لگنا شروع کر دیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ نے ہر صورت میں اس دیوار کی طرف پشت کرنی ہے، اس دیوار کی طرف آنکھیں نہیں کرنی، اس دیوار کی طرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ کسی کو دیکھنے نہیں دینا. آپ نے اس دیوار کے سامنے دیوار بن جانا ہے. یہ ہے کام اور یہ ہے دستور. اور اس لیے یہ
ہم تمام لوگ، میرے خیال میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہم پاکستانی فوج جو بیچارہ ہمارا سپاہی چند تھوڑے سے پیسے لے کے وہ سیاچن جیسے ایک انتہائی خوفناک مقام پر سرحد پر وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، دشمن اوپر ہے، وہ بیچارہ نیچے ہے، اوپر سے وہ کسی بھی وقت اس پر حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں انڈیا کی جو پوسٹ ہیں وہ اوپر ہیں اور پاکستانی فوج کی پوسٹ نیچے ہیں. اسی طرح کچھ عرصے پہلے وہاں پر جو برفانی تودے کے نیچے آ کے ہمارے درجنوں جوان ہمارے وہ اس برف کے نیچے دب گئے تھے، کچھ پتہ نہیں چل سکا. اسی طرح افغان بارڈر پر اور بلوچستان کے بارڈر پر اور سمندروں میں وہ کہاں وہ نوجوان ہمارے اپنے سیلرز، ہمارے اپنے پائلٹس اور ہمارے اپنے جوان اور سپاہی وہ کھڑے ہیں. اس 20 کروڑ عوام میں ایسا کون سا انسان ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ صاحب آپ کی خدمات کو، آپ کی محبت کو، آپ کے خلوص کو ہم سلام کرتے ہیں. یہ تو میرے خیال میں یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. تو اس لیے یہ جو جملے کہنا کہ جی آپ دستور کی بالادستی کی بات کریں گے تو یہ شاید ملک کے خلاف بات ہو جائے گی، اور آپ اگر کہیں گے جی کہ تمام ادارے اپنے اپنے کام میں رہیں تو یہ فوج کے خلاف، یہ کیا فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دیوار کی طرف ہم کسی بھی چیز کو، اور ہماری ذمہ داری اس ملک کی دیوار کے اندر رہنے والے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت، ہمیں معلوم ہے کہ باہر سے ہم پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہمیں اندر دیکھنا ہے کہ کوئی اس اندر سے اس سیمنٹ کو تو نہیں توڑ رہا، کوئی جراثیم، کوئی دیمک، کوئی اور کوئی چیز اس سیمنٹ کو توڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہی. اس کا تدارک کرنا ہمارے اندر کا کام ہے، ہماری اپنی اینٹوں کا کام ہے، اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں. یہی کام ہے جو سویلینز کے ذمہ ملک کا دستور لگاتا ہے کہ آپ اپنے اندر کوشش کریں گے. باہر سے تو ہم محفوظ ہیں، باہر تو ہماری افواج کھڑی ہیں، اندر سے ہم کسی صورت نہ کسی فوجی کو، نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی بیوروکریٹ کو، نہ کسی افسر کو، نہ کسی جج کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس ملک کے اینٹوں کو جوڑنے والے سیمنٹ کو توڑے. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے پوری پاکستانی قوم کو کھڑے ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کہا عاطف صاحب آپ پہلے تو نواز شریف کے بارے میں بڑی تنقید کیا کرتے تھے، لیکن آپ کچھ عرصے میں جب وہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو آپ نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. میرا نواز شریف یا نواز شریف کی سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. پاکستان میں کسی بھی سیاستدان، کسی بھی سیاسی جماعت، ان کی آپ تاریخ کھول کے دیکھیں اور پیچھے جائیں ذرا، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے وہ آئے ہوئے ہیں. اور نواز شریف کی تاریخ اس سے بالکل کوئی مختلف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کیا بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف صرف یہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. بہت سارے دوستوں کا کہنا ہے کہ صاحب عاطف بھائی وہ تو اپنی بچت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ تو اپنا دفاع چاہتے ہیں، انہوں نے جو کرپشن کی ہوئی ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، سادہ سی بات ہے، میں تو کرپشن کو تو دفاع نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت دیوار کو بچایا جائے، اس کو بچانا چاہیے. بلکہ اس میں تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے لکھا تھا، اس میں دوسرے پارٹیاں کیا، عمران خان کو کھڑے ہونا چاہیے، عمران خان کے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت، یہ بالکل درست بات ہے، نہ صرف ہم اس ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے بلکہ یہاں پر سویلین سپریمیسی قائم کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اس ملک کی جو دیوار ہے، اس کا سیمنٹ ہے، یہ کسی صورت ہم اس میں جھول نہیں آنے دیں گے، نہ اس کو ٹوٹنے دیں گے. یہ میرے خیال میں یہ بڑا سادی سی بات تھی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنی قیادت سے اور پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نواز شریف اگر وہ اپنی بقا کے لیے یا اپنی دفاع کے لیے نعرہ لگا رہا ہے، ہمارا نواز شریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں ہم. بات یہ ہے کہ ان کا بیانیہ یہ ہے، اس وقت ان کا بیانیہ یہ ہے. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ نواز شریف کا جو ماضی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یوسف رضا گیلانی کی وزارت عظمیٰ چھیننے کے لیے نواز شریف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ کے اندر تھے. تو یہ تو ہم سب کو پتا ہے. اور کب ہم نے ان کا دفاع کیا، اور کب ہم نے ان کی ایسی غیر قانونی اور غیر دستوری جو ان کی کاروائیاں رہی ہیں یا سرگرمیاں نہیں ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں. لیکن اس وقت ان کا بیانیہ کیا ہے؟ اس وقت ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک میں دستور کی اور قانون کی بالادستی ہونا چاہیے. اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. ان کے مفاد کو، ان کے بقا کو ایک طرف کر دیتے ہیں. آپ لگا لیں یہ نعرہ. عمران خان یا پی ٹی آئی یہ نعرہ کیوں نہیں لگا رہی ہے کہ اس ملک میں دستور کی بالادستی ہونی چاہیے؟ بہت ہو گیا، 70 سال ہو چکے ہیں، ہم آج تک آزاد نہیں ہیں. کب ہوں گے ہم آزاد؟ کب ہوگا اس ملک میں جو دستور ہم نے بنایا ہے اس ملک کی مختلف قومیتوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، اس کی بالادستی؟ پھر یہ سوال آپ لوگوں کا کہ جی گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے، حالت جنگ ہے. تو صاحب یہ سوال خود سے پوچھئے کہ حالت جنگ کیوں ہے؟ کیا ہے حالت جنگ؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں حالت جنگ کیا ہے. اس ملک میں حالت جنگ یہ ہے کہ شدت پسندی ہے. اس ملک میں حالت جنگ یہ ہے کہ عسکریت پسندی ہے. اس ملک میں حالت جنگ یہ ہے کہ ایک ٹولہ ہے جو اس ملک کے شہروں، اس ملک کی مساجد، اس ملک کے امام بارگاہوں، اس ملک کی گرجا گھروں، اس ملک کے بازاروں، اس ملک کے سکولوں کو تباہ کر رہا ہے.
تو سوال یہ ہے کہ کون سا یہ گروہ ہے یا ایسے کون کون سے گروہ ہیں؟ یہ سارے وہ گروہ ہوں گے جو پاکستان کے دستور کو نہیں مانتے. جو پاکستان کے دستور کو مانتا ہے وہ تو کبھی ایسا نہیں کر سکتا. طالبان سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ اگر طالبان ہے اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں شرعی نظام نافذ ہونا چاہیے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بنائیں پارٹی, لوگوں کے ووٹ لیں, تبدیل کر دیں پاکستان کے قانون کو اور نافذ کر دیں شرع اس ملک میں. کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ ہمارے ملک کا دستور توڑنے بندوق رکھیں اور ہمارے سروں پر اور کہیں کہ جو قانون ہم دے رہے ہیں آپ کو ماننا پڑے گا. اس پر اعتراض ہے ہمارا طالبان سے. طالبان اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں پاکستان کے دستور کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان میں شرعی نظام ہونا چاہیے. جماعت اسلامی بھی ہے, مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی, دیگر جماعتیں بھی ہیں. کس نے اعتراض کیا ان کو؟ کس نے ان کو کہا کہ جی وہ ملک کے غدار ہیں؟ کس نے ان کو کہا کہ جی وہ ایجنٹ ہیں؟ کوئی نہیں. آپ ملک میں دستوری نظام کے تحت دستور بنا ہوا ہے, آپ ملک میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں, کر لیجئے, پارٹی بنائیے, پاکستانی قوم کے ووٹ لیجئے, پارلیمان میں جائیے, وہ دستور میں لکھا ہوا ہے, دستور میں یا قانون میں تبدیلی کا طریقہ کیا ہے, اس طریقے کے تحت آپ آرام سے کیجئے. آپ کو کوئی جو پاکستانی قوم اگر آپ کو مینڈیٹ دیتی ہے تو ضرور کیجئے. لیکن اگر آپ بندوق اٹھائیں, آپ کسی بیرونی قوت سے یا کسی اندرونی قوت سے آپ بندوق خریدیں یا بندوق حاصل کریں, وہ پاکستانی قوم کی کنپٹیوں پہ لگائیں اور کہیں کہ آج سے ہمارا قانون نافذ ہوگا, تو پاکستانی قوم آپ کے اس رویے کو مسترد کرتی ہے. ہم کسی صورت یہ ہونے نہیں دیں گے کہ اس دھرتی کو جو ہم نے اتنی محنت سے حاصل کی, یہ دھرتی جس کی دستور کی قسم ہم کھاتے ہیں, اس دستور کی قسم کو توڑنے دیں, یا آپ کی بندوق سے ہم ڈر کے اس ملک کا نظام آپ کے حوالے کر دیں بغیر کسی پارلیمانی طریقے کے یا بغیر کسی جمہوری روایت کے, اس لیے کہ آپ کے پاس بندوق ہے. یہ تو نہیں ہونے دیں گے نا. تو طالبان سے ہمارا واحد جھگڑا یہ ہے. مولانا عزیز سے کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ مولانا عزیز سے جھگڑا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے دستور کو نہیں مانتا اور میں داعش کی بیعت کرتا ہوں. یہ ہے جھگڑا ان کے ساتھ. اگر وہ بیٹھیں اور کہیں کہ جی میں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں, آئیے بسم اللہ جی, ضرور کیجئے, بنائیے پارٹی اپنی. پاکستانی قوم جو جس انداز کا دستور چاہے گی, پاکستانی ملک کا جو پاکستان کا جو دستور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اسلامی جمہوریہ ہے وہ پاکستان کا دستور. میں یقینی طور پر آپ جو دستور پڑھ لیں اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس دستور میں تبدیلی کے طریقے کیا ہوں گے, اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. نہ کوئی ڈکٹیٹر اس کو تبدیل کر سکتا ہے, نہ کوئی اور بیرونی قوت, نہ کوئی عدلیہ, نہ کوئی. اس دستور کو تبدیل کرنے کا طریقہ پارلیمان ہے. یعنی یہ دستور پاکستانی قوم کا ایک مشترکہ دستاویز ہے, اور اس دستور میں, اس دستاویز میں یا اس معاہدے میں تبدیلی کا اختیار بھی اسی کو ہوگا جس نے یہ بنایا ہے, یعنی پاکستانی قوم. پاکستانی قوم اس دستور سے بالا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی بالا نہیں ہے. جو عدالتیں ہیں وہ اس دستور کے تحت بنی ہیں, جو فوج ہے وہ اس دستور کے تحت بنی ہے, جو وزیر اعظم ہے وہ اس دستور کے تحت بنا ہے, جو سیاستدان ہے وہ اس دستور کے تحت بنا ہے, جو وابڈا ہے وہ اس دستور کے تحت بنی ہے, جو پی آئی اے ہے وہ اس دستور کے تحت بنی ہے, جو تعلیمی نظام ہے وہ اس دستور کے تحت بنا ہے, جو خارجہ کا نظام ہے وہ اس دستور کے تحت بنا ہے. اس دستور کے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے. اس لیے پاکستانی قوم ایک پارلیمان بناتی ہے, اور پارلیمان وہ دستور بناتا ہے یا دستور میں تبدیلی کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جملے کہنا کہ صاحب آپ دستور کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, تو دستور کون سا ہوتا ہے, دستور کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ صاحب جس دن دستور ہی تو ریاست بناتا ہے, جس دن یہ دستور نہیں ہوگا آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کوئی ملک نہیں رہا, یا پاکستان کوئی ایک وفاق نہیں رہا. کیونکہ جس دن وفاق کے اندر سے آپ یہ دستور غائب کر دیں گے, بالکل اس طرح سے کہ گلدستہ ہے اور گلدستے کا ایک گلدان ہے, وہ تمام کے تمام پھول اس گلدان کے اندر ہیں. جیسے ہی آپ وہ گلدان الگ کریں گے تو پھول الگ الگ ہو جائیں گے. وہ پھول اپنی جگہ پھول رہیں گے لیکن جڑے ہوئے نہیں رہیں گے. یہ جو گلدان ہے یہ دستور پاکستان ہے, اور یہ دستور پاکستان اور اس ملک کے مختلف قومیتیں مختلف پھولوں کی صورت میں اس گلدان کے اندر ہیں, اس لیے یہ پاکستان ہے. یہ ہے سادہ سی طریقہ. میرے خیال میں اس حوالے سے جو شخص بھی آپ سے یہ کہے کہ جی دستور کوئی نہیں ہوتا, دستور نہیں, ملک امپورٹنٹ ہوتا ہے, جی ملک جا رہا ہو تو کیا دستور بچائیں گے؟ ملک اگر دستور نہیں بچائیں گے تو ملک گیا ہی گیا, ملک بچے گا ہی نہیں. ملک بچے گا ہی تب جب وہ دستور بچا رہے گا. اور ملک میں جتنی بھی خرابیاں میں دیکھتا ہوں اس کی بنیادی, آپ پیچھے جائیں تو نظر آئے گا دستور میں کوئی نہ کوئی خرابی کی ہوئی ہے یا دستور ٹوٹا ہوا ہے. جہاں پر بھی دستور ٹوٹے گا, سمجھ لیجئے جس طرح میں نے آپ کو وہ دیوار کی مثال دی ہے, جب بھی وہ دستور کے جو سیمنٹ ہے وہ الگ ہوگا, اینٹ نکلے گی. جو پہلی اینٹ ہماری بنگال والی نکلی تھی وہ اس لیے نکلی تھی کہ اس وقت کا جو دستور تھا وہ ہم نے ٹوٹنے دیا تھا. اس دستور میں جو شہری آزادی کی ضمانتیں تھیں ہم نے وہ سلب کر لی تھی. ملک میں مارشل لا تھا, ملک میں جو دستور تھا وہ ہم نے وہ معطل کیا ہوا تھا. پی سی او کے تحت ایک ملک چل رہا تھا, نتیجہ یہی نکلنا تھا جو نکلا تھا. تو اگر ہم دستور کو معطل کرتے رہیں گے, دستور کو عزت نہیں کریں گے, دستور کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں پنجابی ہوگا, کہ سندھی ہوگا, کہ مہاجر ہوگا, کہ بلوچ ہوگا, کہ پشتون ہوگا, یا کوئی بھی اور برادری ہوگی, وہ اس دستور کے تحت ایک برابر ہے.
تمام کے تمام لوگ بطور پاکستانی، ان کی قومیت کچھ بھی ہو، ان کی زبان کچھ بھی ہو، ان کی ثقافت کچھ بھی ہو، وہ ایک جتنے حقوق کے حامل ہوں گے، تو آپ کے سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی پشتون شکایت کرے گا، آپ کہیں گے صاحب آپ کی جو شکایت ہے وہ یہ ہے، یہ دستور کے مطابق ہے، یہ دستور کے مطابق نہیں ہے، جو دستور کے مطابق نہیں ہے ہم اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک رہے ہیں، جو دستور کے مطابق ہے یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بلوچ سے پوچھیں گے آپ جی بلوچ آپ کا کیا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے جی یہ مسائل ہیں، آپ کہیں گے جی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ دستور کے اندر کی ہیں، یہ باتیں دستور کے باہر کی ہیں، جو باہر کی ہیں ہم وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں، وہ کچرے دان میں پھینک رہے ہیں، لیکن جو آپ کی باتیں دستور کے مطابق ہیں ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ ختم ہو جائیں گے معاملات۔ آپ کے زیادہ تر جو جنگ کی حالت ہے وہ تو جنگ کی حالت ہے ہی اس لیے کہ آپ دستور کو معطل رکھتے ہیں، آپ دستور کی بالادستی نہیں کرتے۔ دستور میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کو آپ لاپتہ نہیں کریں گے، دستور میں لکھا ہوا ہے کسی شخص کو آپ ماورائے عدالت قتل نہیں کریں گے، دستور میں لکھا ہوا ہے آپ کسی شخص کو عدالت میں پیش کیے بغیر سزا نہیں دیں گے، دستور میں لکھا ہوا ہے آپ جعلی پولیس مقابلے نہیں کریں گے، دستور میں لکھا ہوا ہے تمام اداروں کے جو حلقہ فعال ہے یا حلقہ کارکردگی ہے وہ یہ ہوگا۔ تو وہ تو طے ہیں چیزیں۔ آپ جب مست شدہ لاشیں نہیں دے رہے ہوں گے، آپ لاپتہ نہیں کر رہے ہوں گے لوگوں کو، کوئی شخص جرم کرتا ہے آپ اسے گرفتار کریں گے، عدالت میں پیش کر دیں گے۔ عدالتوں کے بارے میں دستور میں لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں اس طرح سے کام کریں گی، نہ ان کو کوئی سیاسی لیڈر ان کو تبدیل کر سکے گا، نہ GHQ ان کو تبدیل کر سکے گا، نہ کوئی بیوروکریٹ ان کو تبدیل کر سکتا ہے ان کے فیصلوں کو، نہ وہ خود اپنے فیصلے کر سکیں گے، بلکہ دستور کے مطابق جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کر دیں گے، تو آپ کے تو سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ ملک حالت جنگ میں رہے گا ہی نہیں، یا ملک حالت جنگ میں ہے ہی اس لیے کہ ہم اس دستور کی عزت نہیں کر رہے۔ تو یہ میرے خیال میں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت ان کا یہ والا بیانیہ، صرف اس والے بیانیے کو اگر میں دیکھوں تو وہ ٹھیک ہے، باقی ان کے مفادات کیا ہیں، وہ کرپشن کی ہے کہ نہیں کی ہے، وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی جماعت کو وہ ہاری ہے کہ جیتی ہے، یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو یہ والا بیانیہ ہے، انہوں نے ضیاء الحق کے گود میں آنکھ کھولی ہے، اختلاف، انہوں نے IGI بنوائی ہے، اختلاف، انہوں نے پیسے لے کے بنظیر بھٹو کے خلاف سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اختلاف، انہوں نے آج تک جو جمہوریت کی اور دستور کی بالادستی نہیں ہونے دی، اختلاف۔ لیکن اس وقت وہ جو بات کر رہے ہیں کیا وہ درست بات ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ وہ درست بات ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی، ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ حضرت جرمنی سے ہو آپ سے بات کرنی ہے، کچھ جس کو بات کرنا ہو پیغام کی صورت میں کر دیں، اور اپنا نمبر چھوڑ دیں گے تو ایڈمن مجھ تک پہنچا دیں گے، میں ضرور بات کر لوں گا، ایسے کوئی بھی دوست ہیں۔ تو یہ سادہ سی بات ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں بالادستی کی بات کرنے سے، سویلین سپریمیسی کی بات کرنے سے اس ملک کے کسی ادارے کو نقصان ہوگا، تو سمجھ لیجیے آپ الٹی بات کر رہے ہیں۔ ملک کے آج تک کے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر یہ جس جمہوریت سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس جمہوریت سے آپ کو شکایات ہیں، اس جمہوریت کی خرابی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جن سیاستدانوں کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، ان سیاستدانوں کو، یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں، یہ لانے والے کون تھے؟ ہر جگہ پر آپ کو جواب ملے گا، جو بھی دستور کے دائرے ٹوٹ کے چیزیں ہوئی ہیں، ان کا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑا ہے، اور یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ۔ یہ اگر مسئلہ ہم حل کر دیں تو ہمارے بہت سارے مسائل رہیں گے ہی نہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ بنیادی معاملہ ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو اس پر ضرور بات کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک تفصیلی بات ہو گئی ہے اس پر کہ دستور کیوں ضروری ہے، اور دستور کے لیے ہمیں کیوں اس دستور کی بالادستی کی بات کرنا چاہیے۔ اور میں پھر کہہ دوں کہ PTI کو چاہیے کہ وہ، نواز شریف نے تو چلو اپنے مفاد کے لیے لگایا ہے نعرہ، یا وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے، آپ لگائیں یہ نعرہ۔ پاکستان کے تمام سیاستدان، پاکستان کی پوری قوم یہ نعرہ لگایا کہ اب اس ملک میں دستور کی بالادستی ہوگی۔ اب میں پنجابی ہوں، لیکن میں یہ نہیں دیکھنا چاہوں گا کہ میرا پشتون بھائی ہے اس کے ساتھ کوئی تفریق ہو رہی ہو، یا میرا کوئی بلوچ بھائی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو، یا میرا کوئی سندھی یا مہاجر بھائی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو۔ میرا ان سے ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن میرا اور ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے پاکستان کا، اور وہ پاکستان کا رشتہ اس معاہدے کی وجہ سے ہے جس معاہدے کی وجہ سے میں اور وہ ایک ملک کے باسی ہیں۔ یہ ہے بنیادی معاملہ۔ اس لیے میرے نزدیک وہ جو رشتہ داری ہے میرے اور پشتونوں کے درمیان، یا میرے اور مہاجروں یا بلوچوں یا سندھیوں کے درمیان، وہ دستور ہے، اور اس دستور کو ہی میں ختم کر دوں، یا اس دستور کو ہی میں ماننے سے انکار کر دوں، تو پھر میری تو کسی کے ساتھ کوئی وہ تعلق ہی نہیں بنے گا، تعلق بچے گا ہی نہیں۔ تو جو بھی اس دستور کے مطابق مطالبہ کر رہا ہو، اس دستور کے مطابق اس کو جج کیا جائے گا۔ وہ مطالبہ ٹھیک ہوگا، دستوری ہوگا تو مانیں گے، دستوری نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے۔ طالبان کا مطالبہ دستوری نہیں ہے، نہیں مانیں گے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کا فلاں مطالبہ دستوری ہے، مانیں گے، فلاں دستوری نہیں ہے، نہیں مانیں گے۔ اب لاپتہ افراد کے حوالے سے جو بندہ بات کرتا ہے درست بات کرتا ہے، دستوری بات ہے۔ مست شدہ لاشوں کے حوالے سے بات کرتا ہے، دستوری بات ہے۔ ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے بات کرتا ہے، دستوری بات ہے، مانی جائے گی۔
لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے جی کہ دستور توڑ دیں اور ہماری بات مان لیں تو نہیں مانی جائے گی. پوری پاکستانی قوم ایسے موقع پر ایسے شخص کے سامنے کھڑی ہونے چاہیے, ایسی تحریک کے سامنے بھی کھڑی ہونے چاہیے کہ ہم آپ کو دستور نہیں توڑنے دیں گے. اتنی سادہ سی بات ہے, میرے خیال میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی مہذب ملک میں جائیں گے, وہاں اس ملک کے لوگ اپنے دستور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. پاکستان بلکہ جرمنی میں تو ایک کورٹ ہے جس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں, یعنی جو ادھر سپریم کورٹ اور دیگر چیزیں ہیں وہ ساری ایک طرف, لیکن جب کوئی معاملہ دستوری ہو جاتا ہے تو دستوری کورٹ اس کو دیکھتی ہے کہ دستور کے مطابق یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر وہ ماننا پڑتا ہے, کیونکہ وہ دستور کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو دستور کی حفاظت کے لیے جب تک ہم دستور کو پرزرو نہیں کریں گے, دستور کو عزت نہیں دیں گے, وہی تو معاہدہ ہے میرے اور آپ کے درمیان. اس وقت میرا اور آپ کا بھی کیا تعلق ہے؟ آپ میرے رشتہ دار تو نہیں ہیں, آپ سے میرا کیا تعلق ہے؟ نہ آپ میرے بھائی ہیں, نہ آپ میری بہن ہیں, نہ آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں, نہ آپ میرے کزن ہیں. میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ اس وقت میں آپ سے بات کیوں کر رہا ہوں یا آپ میری بات کیوں سن رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے درمیان تعلق اس دستور پاکستان کا ہے, جس کی میں اور آپ عزت کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں اور آپ آپس میں بندھے ہوئے ہیں. اگر وہ دستور میں اپنے بیچ میں سے اور آپ کے بیچ میں سے نکال دوں تو پھر میرا آپ کے ساتھ کیا تعلق رہ جائے گا؟ کون سا پاکستان بچے گا پھر؟ کون سا وفاق بچے گا؟ کون سا پنجاب اور سندھ آپس میں جڑے ہوں گے؟ اور جو شخص بات کرتا ہے کہ جی دستور عام نہیں ہوتا, وہ ملک کا دشمن ہے. وہ تو کیونکہ وہ تو بنیاد, وہ جو اس ملک کو جوڑنے والی چیز ہے اسی کے خلاف ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی اور ملک میں اگر کوئی شخص جس نے قسم کھائی ہوئی ہے, جو پیدا ہوتا ہے نا, اصل میں وہ قسم کھاتا نہیں ہے, کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ اس ملک کی دھرتی پہ پیدا ہونے والا بیٹا ہے, بیٹی ہے, اور وہ تو طے ہے کہ اس ملک کے دستور کی عزت کرے گا. لیکن جب آپ شہریت لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ قسم کھانا پڑتی ہے کہ میں اس ملک کے دستور کی حفاظت کروں گا. لیکن جو شخص اس دھرتی کا بیٹا ہے, اس نے بغیر قسم کھائے ہی وہ قسم کھائی ہوئی ہے دستور کے مطابق کہ وہ اس دستور کی عزت کرے گا, اور اس دستور کی وجہ سے وہ پاکستانی ہے. اگر وہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس دستور کو نہیں مانتا یا اس دستور کی عزت کیا ہے, وہ یقین کیجئے کہ دستور پاکستان کے مطابق تو وہ غدار ہے. اس دستور میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فرد یا ادارہ جو اس دستور کو معطل کرے گا یا منسوخ کرے گا وہ اس ملک کا غدار ہے. کوئی فرد یا ادارہ, یہ بھی لکھا ہوا ہے جو اس کی مدد کرے گا وہ بھی غدار ہے. کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ دستور نہیں ملک قائم کیا ہوا ہے. جس روز دستور یہ ٹوٹے گا یہ ملک نہیں قائم رہے گا. اور یہ ہے سادہ سا معاملہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آئین کیسے مذہب ڈیفائن کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پارلیمان یا ریاست کو یہ اس کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے مذاہب طے کرے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دستور میں یہ طے ہے. دستور, پاکستانی دستور کا جو پریمبل ہے وہ طے کرتا ہے کہ اس ملک میں مسلمان کی تعریف کیا ہوگی. مسلمان اللہ کو مانتا ہوگا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوگا, یہ ڈیفائن ہوا ہے. اب آپ یہ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اچھی بات ہے, لیکن وہ ہے. اس ہے کے مطابق جو ہے وہ ہے, اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا وہ پارلیمان کرے گی, آپ یا میں نہیں کر سکتے. وہاں پر لکھا ہوا ہے احمدی غیر مسلم ہے, تو پاکستانی دستور کے مطابق احمدی غیر مسلم ہیں. جس کو اعتراض ہے وہ بنائے پارٹی, پاکستانی قوم سے پورا معاہدہ, وہ جو ووٹ ہے وہ لے, پارلیمان میں جائے تبدیل کر دے. لیکن آپ اور میں یہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ میں اور آپ کا کام نہیں ہے, کیونکہ ہم تو فرد ہیں. آپ اس سے اختلاف کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آپ تبدیل کر دیں گے. آپ یا میں نہیں تبدیل کریں گے. جس نے بنایا ہے پارلیمان نے بنایا ہے, پاکستانی قوم کی پارلیمان نے بنایا ہے. پاکستانی قوم کی پارلیمان اس کو تبدیل کر سکتی ہے. یہ بحث آپ کرتے رہیے اور عوام میں شعور اجاگر کرتے رہیے کہ جی فلاں قانون غلط ہے, موت کا قانون غلط ہے پاکستان میں. لیکن میں کیا کروں؟ میں اس قانون کو نہ مانوں؟ ماننا تو پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا, اختلاف کرتے رہیں آپ. تو یہ اس طرح سے آپ پارلیمان کے طریقے سے جو چیز بنی ہے اس کو پارلیمان کے طریقے سے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہو سکتا. دوسرا ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ پارلیمان جو پاکستان کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جی احمدی غیر مسلم ہے, لیکن میں ان کو مسلم مانوں گا کیونکہ میں پاکستان کے دستور کو نہیں مانتا. پھر تو آپ اسی راستے پر ہیں جس راستے پر طالبان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں. جو دستور میں لکھا ہوا ہے اس کی عزت تو آپ کو کرنی پڑے گی. آپ اس سے اختلاف, دستور نہیں آپ کو حق دیا ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. عوامی رائے عامہ اجاگر کریں, اپنی پارلیمان, آپ اپنے, اگر آپ کی بات میں دم ہوگا, پاکستانی قوم آپ کو ووٹ دے گی, آپ پارلیمان میں جائیں اس کو تبدیل کر دیں. اگر کر سکتے ہیں تو پاکستانی قوم جب چاہے گی اس دستور میں تبدیلی ممکن ہے. پاکستانی قوم کے بغیر وہ دستور میں کوئی تبدیلی کوئی فرد یا کوئی ادارہ نہیں کر سکتا, نہ وہ جائز تبدیلی ہوگی. جب کوئی آمر آتا ہے, وہ حالانکہ جرنیل بھی ہوتا ہے اور وہ پوری فوج اس کے سامنے ہوتی ہے, لیکن وہ کرتا کیا ہے, وہ پورا اس کو دستور معطل کرنا پڑتا ہے اور پی سی او لانا پڑتا ہے, اور پی سی او کے پاس وہ لے کے جاتا ہے عدالت کے پاس کہ جی اس کو منظور کر لیں, اور وہ نظریہ عدالت کے نظریہ ضرورت کے تحت وہ عدالتیں منظور کرتی رہی ہیں. اور ملک میں ایسے موقع پر دستور ہوتا کوئی نہیں ہے, وہ پی سی او ہوتا ہے چند لائنوں کا, جس کے تحت وہ جج حلف بھی اٹھاتے ہیں اور پھر حلف اٹھانے کے بعد اسی کو جائز بھی قرار دے دیتے ہیں. یہ ہے معاملہ. خیر, کسی اور کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں.
باقی جہاں تک تعلق ہے کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ قادیانیوں کا باپ بھی غیر مسلم ہے. صاحب پاکستانی دستور کے مطابق وہ غیر مسلم ہے تو اس کو غیر مسلم پاکستان کے دستور کے مطابق تو سب کو ماننا پڑے گا. جس کو اس سے اعتراض ہو تو میں نے بتا دیا کہ پارلیمان کے ذریعے جو چیز بنی ہوئی ہے وہ پارلیمان تبدیل کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن میں جو یہاں دوست ہیں میں واضح طور پر کہہ دوں کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شخص کو جو پاکستان کا شہری ہے اس کو گالی دینا, اس کی تذلیل کرنا مذہب کی بنیاد پر یا مسلک کی بنیاد پر یا فرقے کی بنیاد پر, یہ نفرت انگیزی کے زمرے میں آتا ہے. دستور پاکستان کے مطابق جو پاکستان میں غیر مسلم بھی ہیں آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے, آپ ان کے خلاف توہین آمیز جملے استعمال نہیں کر سکتے, آپ ان کے مذہبی شعار کا مذاق بھی نہیں اڑا سکتے. یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے دستور کے مطابق. جو ایسا کرے گا وہ بھی دستور کی خلاف ورزی کرے گا. اسی طرح جی آپ کوئی اور کسی کو کوئی معاملہ ہو, کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے. سر پلیز لیٹ یور ویوز اباؤٹ پی ٹی ایم. میں نے پی ٹی ایم کے بارے میں تو کافی سارے بات ہو چکی. میں نے گزشتہ روز 2 دن پہلے میں نے کوشش کی تھی کہ محسن داوڑ سے رابطہ کیا جائے, لیکن وہ مصروف تھے, ان سے بات ہو نہیں پائی میری. لیکن میں پھر ان سے کہہ دوں گا کہ وہ اگر وقت نکالیں تو ہماری بیٹھک میں آئیں اور پھر تفصیل سے اس پر بات کریں گے. آپ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان کے دھرنا دینے آپ کا دیکھیے میرے خیال میں دھرنا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو جب تک وہ دستور کے اندر ہو اس کی تکریم کرنا پڑے گی. میرے خیال میں گزشتہ روز اس پہ بات کر چکا کہ عمران خان نے جس طرح کہا تھا کہ پاکستان میں جن جن حلقوں میں بھی جن جن جماعتوں کو اعتراضات ہیں وہ ان کو کھولنے میں تعاون کریں گے, لیکن بدقسمتی سے جو تقریر انہوں نے کی تھی اور جس کی ہم سب نے حمایت کی تھی اور اس کو احسن قرار دیا تھا, عملی طور پر اس کا الٹ نظر آنے لگ گیا. سعد رفیق کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہائی کورٹ نے ریکاؤنٹنگ کا حکم دیا, لیکن عمران خان صاحب اپنے وکیل بابر اعوان کے ساتھ وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ریکاؤنٹنگ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو معاملہ حل ہو سکتا تھا, جو اپوزیشن جماعتوں کو اعتراضات تھے وہ سیاسی انداز سے حل ہونا چاہیے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہونا چاہیے تھی, جہاں جہاں ان کے تحفظات تھے ان کو حل کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ جو جماعت جیتی ہے وہ جیتی ہے. اب میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو جیتی ہے وہ جیتی ہے, جہاں جہاں مسائل ہیں وہ حل کر لیں تاکہ پارلیمانی طریقے سے یہ سڑکوں پر یا دھرنوں کی صورت میں نہ ہو معاملہ, بلکہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے آپ اختلاف کریں, آپ اچھے انداز سے تنقید بھی کریں, لیکن مجموعی طور پر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. لیکن اب معاملہ جب آپ ظاہر حکمران جماعت 2013 کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی حکمران جماعت سے یہ کہہ رہی تھی کہ حلقے کھولو اور وہاں پیش و پس سے کام لیا جا رہا تھا, اس کا نتیجہ پھر دھرنوں کی صورت میں نکلا. تو اب آگے پاکستانی قوم کو پھر مزید دھرنے دیکھنا پڑیں گے. اس لیے ہمارے ترقی نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی حکمران بنتا ہے وہ پیپلز پارٹی تھی تب بھی آپ نے دیکھا, پی ایم ایل این تھی تب بھی آپ نے دیکھا, اور اب پی ٹی آئی ہے تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مکالمت کرنے, سیاسی انداز سے معاملات کو حل کرنے کی بجائے ہمیشہ اختلاف اور تنقید اور تذلیل کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا یہ کیا ہے جی سوال, دستور اور پارلیمان کو عام عوام میں گالی کیوں بنا کر رکھ دیا گیا؟ اس لیے بنا کے رکھ دیا گیا صاحب کہ اس دستور کو بے شمار دفعہ معطل کیا گیا ہے. یہ میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے اور ہر انداز سے صحافیوں کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے اور نظریہ ضرورت کے تحت, اور پھر جو چودھری نما اور اس انداز کے جو سیاستدان ہیں ان کے ذریعے یہ اس باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی دستور کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ جرنیلوں کے دور میں ملک ترقی کر لیتا ہے, آمریت میں ملک ترقی کرتا ہے, جمہوریت میں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ وہ رویے ہیں جس کے ذریعے آپ نے اس دیوار کے اندر موجود اس سیمنٹ کو بہت کمزور کر دیا ہے. اور اگر ہم نے اس جنریشن نے, اس نسل نے اس سیمنٹ کو دوبارہ مضبوط نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ آئندہ پاکستان کو پھر اینٹوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور اس سے بچنے کے لیے پاکستان کی تابندگی اور پائندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سیمنٹ کو کسی صورت بھی اس پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے. اس سیمنٹ کو مضبوط کریں گے. پنجابی, پشتون, دیگر جماعتیں, دیگر قومیتیں, سیاسی جماعتیں, اس ملک کے افسران, اس ملک کے عام شہری, وہ سب آپس میں ایک بات پر متفق ہوں, اور وہ یہ کہ جب تک ہم اس ملک کی ترقی یا کامیابی کا جوڑ اس دستور کی طاقت سے نہیں جوڑیں گے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں کافی طویل گفتگو ہوگی, کل دوبارہ آپ سے کوشش کروں گا کہ ملاقات ہو. اس بزم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ یہ انتہائی اہم پیغام ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کوئی پیغام ہو تو ضرور آپ پہنچا دیجیے گا. آداب عرض والسلام.